बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फोर्थ पिलर डिजिटल अमेरिका में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये है पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के अगर मजमूई सूरत हाल को देखा जाए तो जो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एंगल ले रही है और जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें बार बार की जा रही थी, अगर PMLN के हवाले से देख लें तो उनके जिसे कहते हैं कि रावी सुख और चैन ही लिख रहा है। पीपल्स पार्टी एक जानिब तो क्लेम कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन उसके साथ ही सारी जमातें अभी कुछ ही दिन पहले 16 महीने की कारकर्दगी दिखा के गई हैं, यानी कि 16 महीने की हुकूमत इकट्ठी कर चुके हैं। तो उसके बाद फिर एक दूसरे से नाला क्यों हैं, क्यों इस तरह के गिले शिकवे किए जा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त PMLN के लिए ही है? क्योंकि अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो जैसे रावी सुख और चैन PMLN की किस्मत में लिख रहा है, कुछ अदालतों का भी उसमें बड़ा किरदार है। जो प्रोसिक्यूशन है नैब, उसको किसी बात पे कोई एतराज़ नहीं है। उसको गिरफ्तारी अगर अदालत की जानिब से कहा जाता है कि आपको मतलूब है तो वो कहते हैं कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। अगर उनकी जानिब से कहा जाता है कि जनाब आप केस वापस लेंगे तो वो कहते हैं कि अभी अपील के मरहले में है, अभी वापस नहीं हो सकता। तो इस सारी सूरत हाल पे सियासी बात करेंगे कि आखिर ये सियासी एंगल लेगी क्या, और कुछ मुलाकातें भी चल रही हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और GUIFA के वफ़द की मुलाकात हुई है। बज़ाहिर तो ये कर्टसी मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन चूंकि सियासतदानों के आपस में मुलाकातें होती हैं तो कर्टसी के साथ साथ सियासत भी उसमें लाजमी डिस्कस होती है। तो बात करेंगे नाज़रीन आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तानी सियासत को लेके, और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे ये जो इसराइल की और फ़लस्तीन की कशीदगी चल रही है। इसराइल की कशीदगी और इस हद तक ये बढ़ चुकी है कि जिसे अगर कहें कि हमें अपने चेहरे जो हैं वो एक दफ़ा शीशे में देखने की ज़रूरत है। इतनी इंसानी जानों का ज़िया है और हम अभी तक सीज़ फायर करवाने में नाकाम हो चुके हैं। इस्लामी ताकतें सीज़ फायर तक नहीं करवा सकी, और चीन ने जो एक ऑप्शन दिया था कि दोनों रियासतों को दोनों को एज ए रियासत एक्सेप्ट कर लिया जाए, इस पर बाद में बात होगी, लेकिन पहले सीज़ फायर तो करवाया जाए। 22वें दिन ये कशीदगी दाखिल हो चुकी है। जिस तरह से बमबारी की जा रही है, हमें दूसरी आलमी जंग जो है वो याद आ रही है कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे, कितने मासूम जाने हैं, बच्चे हैं, अस्पतालों तक को नहीं इसराइल ने छोड़ा। तो तमाम आलम इस्लाम के जो इस वक्त करता धरता हैं, जो उनके सरबराहान हैं, उनको एक दफ़ा अपना चेहरा आईने में ज़रूर देख लेना चाहिए। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। सबसे पहले आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद है इसार राना साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनसे बात करेंगे सारी सूरत हाल पे कि ये मुल्क की सियासत क्या एंगल ले रही है। अस्सलाम वालेकुम इसार राना साहब। इसार राना साहब, एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि PMLN के लिए तो सुख ही सुख है, चैन ही चैन है, अदालतें हैं तो वो रिलीफ दे रही हैं, मियाँ साहब वापस आते हैं, गो के वो एक इश्तिहारी की हैसियत थी, लेकिन जिस तरह से उनको रिलैक्सेशन मिल रही है, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में और आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, क्या होगा ये तो अल्लाह जानता है, और अमूमन होता यही है कि मैंने तो ये देखा है कि जो नज़र आ रहा होता बाज़ औक़ात वैसे नहीं हो पाता। तो लेकिन इस टाइम जो रियासत है और रियासत के इदारे हैं वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको हर तरह की फैसिलिटी हासिल है। और जो इत्तलात हैं मेरी वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब कुछ अरब ममालिक और कुछ अमेरिका और इस तरह के ममालिक के साथ एक वो बॉन्ड भर के ही समझ लें कि वो आए हैं, और उसमें यह है कि ये ममालिक पाकिस्तान के माली मामला जो हैं उनको हल कराने में मदद करेंगे। लेकिन वाइस वर्सा पाकिस्तान को उसके बदले में क्या देना है ये एक डिफरेंट बात है, और ये बड़ी आगे जाके खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसराइल के को तस्लीम करने के हवाले से जो बज़ाहिर प्लान था वो ये था कि नवाज शरीफ साहब आके रायमा हमवार करेंगे और इसराइल को तस्लीम कराएंगे। अमेरिका की आशीर्वाद और सऊदी अरब की आशीर्वाद हासिल थी। आपको याद होगा कि शहजादा सलमान ने MBS ने तो ये बाकायदा कहा भी था कि एशिया का एक मुसलमान मुल्क भी तस्लीम करने जा रहा है। वो इंडिकेशन हमारी तरफ ही था, लेकिन वो हालात इतनी तेजी से बदले कि मामला कहीं और चला गया। लेकिन अब सूरत हाल ये कि ये अदालतों की क्रेडिबिलिटी का भी मामला है। एक तरफ अदालतें इमरान खान को कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है, उन पर 200 मुकदमात हैं, उनकी जमानतें कैंसिल हो रही हैं, जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है। अब ये जेल से जो बाहर नहीं आ रहे, ये बात तय है पाकिस्तान में कि जो इदारे हैं
طاقتور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر سورج ایک دفعہ بھی دیکھے، تو عدالتیں ان کے تابع ہیں، عدالت نہ ان کی ضمانت مان رہی ہے، نہ انہیں باہر آنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص ہے جسے 13 سال کی سزا ہوئی تھی، اس کو آپ جا کے بائیو میٹرک کی سہولت دیتے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جا کے۔ تو یہ سارا کچھ کلیئرٹی ہے کہ ریاست یہ طے کر چکی ہے کہ آنے والا جو نقشہ ہے وہ عمران خان نواز شریف کے ساتھ چلے گا اور مائنس ہی بڑھانے گا۔ رانا صاحب، ہماری جو ملک کی سیاست ہے انفارچونیٹلی دائروں میں گھومتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ 2017 میں جو ایک دائرہ تھا، اب دوبارہ ہم 2023-24 کے الیکشنز میں اسی دائرے میں آ رہے ہیں۔ ایک دائرے سے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، اب دوبارہ اسی میں آ گئے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے نہ آئیں، پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے، فیصل کنڈی صاحب نے یہ کہا ہے، تو کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈار صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی، وہ کہہ رہے جی الیکشنز میں پتہ چلے گا، ہم بھی کلیم کریں گے لیول پلینگ فیلڈ۔ اتنی ریلیکسیشن ملنے کے بعد، اتنی سہولت ملنے کے بعد بھی پیپلز پارٹی تو چلے دعویٰ کرے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، پی ٹی آئی کی جو سچویشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پی ایم ایل این کیا اس قابل ہے کہ دعویٰ کرے گی کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ جو دعویٰ ہے نا لیول پلینگ فیلڈ کا، اور یہ کہنا ہے کہ آپ کندھے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، تو یہ سوائے پنجابی کہتے ہیں کتی چیخا دے کچھ نہیں، ٹھیک ہے، یہ کتی چیخے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز جب جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ آ رہے ہیں، ان لوگوں نے جب پیپلز پارٹی کا کندھا استعمال کیا عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے، اور سندھ ہاؤس کے اندر گولیاں لگی ارکان اسمبلی کی، اور سندھ سے پولیس بلا کے سندھ ہاؤس کی پروٹیکشن کی گئی، اور زرداری صاحب کے متعلق آ گیا کہ انہوں نے بوریوں کے نوٹوں کی بوریاں کھول دی، تو تب انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کس کے کندھا وہ استعمال ہو رہا ہے، اور کیا تب انہیں نہیں پتا تھا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف جو آپ عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہوگا۔ اصل لڑائی مال غنیمت کی ہے، میدان تو لوٹ لیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، اب مال غنیمت تقسیم جب ہوا تو مال غنیمت زیادہ مل گیا نواز شریف کو، اور انہیں اپنے پیروں کے نیچے سے سندھ بھی کھسکتا نظر آ رہا ہے۔ تو ان حالات میں ان کا خوف زدہ ہونا تو بنتا ہے۔ اب رہ گئی ساغدار صاحب کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں بھی چاہیے ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، ٹھیک ہے نا، کہ اسحاق ڈار ابھی تک انہوں نے منسٹر انکلیو خالی نہیں کیا ہے، سرکاری رہائش گاہ، ان کی حکومت ختم ہو گئی، لندن چلے گئے، منسٹر انکلیو ان کے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بھئی یہ ملک، یہ ملک ریاست، یہ اس کے تمام وسائل یہ سب ان کے لیے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی مانگیں گے، تو بس وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ انتخابات میں بس ووٹ چھوڑ تک کوئی رولا نہ پائے، ایسے سیدھے انتخاب جیتی ہے تو یہ وزیر اعظم بن جائیے، وہ اب یہ لیول پلینگ فیلڈ رہ گئی ہے، وہ یہ بھی مانگ لیں گے۔ نہیں، اگر ایسا پی ایم ایل این ایسا چاہ رہی ہے تو پھر پاکستانی عوام کے جو اربوں روپے لگانے ہیں الیکشن کے نام پہ، تو پھر وہ نہ لگائیں، سیدھے طریقے سے منسٹریاں بانٹ دیں اور دے دیں۔ نہیں، میں نے تو اس میں ایک تجویز یہ دی ہے کہ سپریم کورٹ جس کیس میں نواز شریف کو صادق اور امین کا وہ واپس لیا گیا اور کہا گیا تھا کہ نہ صادق ہے نہ یہ امین ہے، یہ جھوٹے ہیں، خائن ہیں یہ، تو وہ کیس دوبارہ لگائے، لگانے کے بعد سپریم کورٹ کہے کہ جی یہ فیصلہ غلط ہوا تھا، لہذا اس فیصلے کو ختم کیا جاتا ہے، اور نواز شریف کو آج کی ڈیٹ سے دوبارہ وزیر اعظم بحال کیا جاتا ہے، تو بحال ہو جائیں گے اور سارے مسئلے نہ ڈھولا اسی نہ رولا اسی۔ یعنی کہ نواز شریف صاحب کلیم کرتے ہیں کہ 16 مہینے کی جو گورنمنٹ ہے آپ اس کو نکال دیں، 13 سے سٹارٹ کر دیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 5-6 سال ہیں ان کو ہی نکال دیا جائے اور 17 سے سٹارٹ کر دیا جائے، مائنس کر کے 17 سے سٹارٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں نا چور سپاہی، تو چور کو مار دیتے ہیں تو پھر تھوڑی بار کہتے ہیں چلو یہ زندہ ہو گیا، تو ہم 1975 سے اب 47 سے اب تک چور سپاہی کا ہی کھیل کھیل رہے ہیں، اور کیا کھیل رہے ہیں۔ یہاں پاکستان میں جس طرح نواز شریف کو عدالتیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں، ضمانتیں دے رہی ہیں، اور عمران خان کو کہا گیا کہ ان کے پیر میں جب چوٹ لگی تھی کہ چاہے یہ ویل چیئر پہ آئیں یا اسٹریچر پہ آئیں یا یہاں آئیں، ٹھیک ہے، نواز شریف کو کہا گیا کہ آپ وہیں بیٹھے ہیں، ہم خود آ رہے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ ایک جج ضمانت کے کیس میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بعد نظر افسروں صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سائفر چھڑایا ہے، لہٰذا انہیں عمر قید ہو سکتی ہے۔ یہ تمہارا کہنا ہے بنتا ہی ہے، تم ضمانت ریجیکٹ کرو یا قبول کرو، تم کون ہوتے ہو اپنا مائنڈ سیٹ پہلے بتانے والے۔ تو اس سے مجھے ذوالفقار علی بھٹو کا دور یاد آ رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تھی تو عدلیہ نے اسی طرح کی ڈرٹی گیم کھیلی تھی
اسی طرح کا عدلیہ نے جسے کہتے ہیں نا اپنی اصل شکل دکھائی تھی کہ بھٹو کو کس طرح ججوں نے پھانسی دی تھی، کس طرح جوڑ توڑ ہوا تھا، کس طرح بھٹو مخالف ججوں کو لائے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ نون پی ٹی آئی کی مخالفت کے لیے مشہور ہے، لیکن کیس آپ انہیں دے رہے ہیں. وہ ایک طرف وہی عدالت نواز شریف کو ریلیف دے رہی ہے اور عمران خان کو کر رہی ہے. تو ہماری عدالتیں اسی لیے ہیں 150ویں نمبر پہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ حالیہ کارکردگی کے بعد یہ نہ ہو کہ انٹرنیشنل فورمز کہیں کہ پاکستانی عدالتیں کسی بھی کمپٹیشن میں نہیں آتی، ان کو ہم نے باہر نکال دیا ہے اور یہ 140-50 چھوڑ کے یہ کوئی 2033ویں نمبر پہ نہ چلی جائیں. یعنی کہ ماشاءاللہ اتنی ترقی کر ہاں جی کر لی. اچھا ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، چلے ریلیکسیشن تو ہمیں یا ریلیف ملتا تو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، اور یہ بھی کلیم کر رہی ہے پی ایم ایل این کے جی چوتھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے. جو عدالت کی 62(1)(f) کی جو ان کی نااہلی ہے، اس میں ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو آئین ہے اس کو اپنے مطابق بائی کر لیا جاتا ہے اور آج کل قانون سازیاں زیادہ امپورٹنٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 62(1)(f) کے مطابق کارروائی ہوگی، کیا وہ صادق و امین دوبارہ ڈکلیئر ہو جائیں گے؟ پاکستانی عدالتیں ہیں یہ کسی چیز، یہ کیونکہ قانون جو ہے یہ ایک موم کی ناک ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو جدھر مرضی موڑ لیں. جو ارسطو نے کہا تھا نا کہ جو قانون ایک ایسا جالا ہے جس کو طاقتور پھاڑ کے نکل جاتا ہے اور کمزور اس میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے، مریم کے تمام گناہ معاف ہو گئے، بلاول کے کوئی نہیں ہے، حمزہ کے کوئی نہیں ہے، اور لاہور کے ایک تھانے میں ایک بچی 6 سال کی ساری رات قید رہی کیونکہ وہ قوم کی بیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 62(f)(1) اور 2 یہ میٹر ہی نہیں کرتے، کیونکہ جن ممالک میں عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں بلکہ مصلحتوں اور دباؤ کے تحت دینے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کسی کو چور کہہ دیں تو اگلے دن کہہ دیں کہ نہیں یہ ساتھ ہے. کل تک نواز شریف چور تھا، عمران ساتھ تھا، آج نواز شریف ساتھ ہے، عمران چور ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو چلتا رہتا ہے سلسلہ. طاقتور جسے چاہتے ہیں چور بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ساتھ قرار دے دیتے ہیں، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. ناظرین، یہ ہمارے ملک کی سیاست میں یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور پروگرام میں ڈسکشن بھی چلتی رہے گی. اور ایک بڑا اہم سوال ہے جو بریک کے بعد سارانا صاحب سے اس کا آنسر چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب تو اپنا راستہ تقریباً بنا چکے، تو کیا پی ٹی آئی آنے والے الیکشن 2024 کی جو الیکشن ہے اس میں اپنا کوئی راستہ بنا پائے گی؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، مزید سوالات کے جوابات جانتے ہیں. رانا صاحب، اس وقت نون لیگ لگ رہا ہے کہ اپنا راستہ بنا چکی ہے، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ بھی کوئی ان کی پارٹی اپنا راستہ بنائیں گے، اسپیشلی ان کے چیئرمین، کیا وہ باہر آ جائیں گے الیکشن تک؟ دیکھیں، عمران خان کا تو باہر آنا ناممکن ہے، یہ طے ہے، اور انہیں سائفر میں عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے جو 14 سال ہوتی ہے. اس ٹائم ان کی عمر غالباً کوئی ہے 72، تو 14 سال اگر اس میں ڈال دیں تو وہ 86 کے ہو جائیں گے، جو بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ تو طے ہے کہ ابھی وہ سائفر کیس میں انہیں سزا ہو جائے گی، وہ باہر نہیں آئیں گے. اب میں آپ کو آپ کے پروگرام میں 4th پلر چینل کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خاموشی سے پیپلز پارٹی سے بھی رابطے ان کی باتیں چل رہی ہیں، اور فضل الرحمان سے بھی ان کے رابطے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا سیاسی اتحاد سامنے آ جائے جو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان پہ مشتمل ہے. اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ دونوں طرف مذاکرات بھی کر رہی ہے، رابطہ بھی کر رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مائنس عمران خان، محمد علی دورانی صاحب جو ہیں وہ ایک عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں، انہیں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد بھی حاصل ہے. انہوں نے صدر سے بھی ملاقات کی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی ملاقات کی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے تو پی ٹی آئی کی ایک مدبر قیادت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سنبھالے اور انتخابات میں حصہ لے. یہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ مائنس عمران خان کوئی الیکشن کا مطلب نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے کو اگر مائنس کر دیں تو پھر تو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ نواز شریف کے لیے الیکشن کرا رہے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہوگی اور نہ سیاسی استحکام آئے گا. تو میں آپ کے پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلد ہی ایک اتحاد وجود میں آنے والا ہے، اور حیران ہو جائیں گے آپ کے جو کل کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست ہوں گے، اور کل کے دوست جو ہیں وہ آپ کو دشمن نظر آئیں گے.
اچھا تو رانا صاحب یہ جو آپ خبر دے رہے ہیں یعنی کہ یہ جو ابھی پی ٹی آئی کی اور JUIF کی ملاقات ہوئی ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے؟ بے شک کہا جا رہا ہے کبھی اس ملاقات دیکھیں وہ بے شک کہہ رہے ہیں کہ ہم سب تعزیت کرنے گئے تھے لیکن 1 گھنٹے ان کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے اور اس گفتگو میں خاموش اشارے ایک دوسرے کو کیے گئے ہیں. اچھا. اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ اشاروں کو میٹیریلائز ہوتے ہوئے دیکھیں گی. اور صدر مملکت نے جو اپنے انٹرویو میں کہا کہ پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے ٹریبیوٹ دیا کہ جی پاکستان کھپے کا نعرہ جو ہے وہ بہت بڑا کریڈٹ تھا. وہ آصف علی زرداری کو ایکچولی ایک ٹریبیوٹ ہے. تو صدر زرداری اور محمد علی دورانی، علی موم جان اور اسد کیسر اور سیف یہ مل کے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو PTI کو انتخابات میں انتخاب لڑنے کا ہی موقع مل جائے. عمران خان کو اگر فرض کرے سزا بھی ہو جائے تو کیس وہ اپنی جگہ رہے لیکن PTI الیکشن لڑے. مقصد ان کا یہ کہ کسی طرح اگر ہم کچھ نشستیں بھی لے جاتے ہیں تو ہماری ایک وجود جو ہے وہ برقرار رہے گا اور ہم عمران خان کو بچانے کی بھی پوزیشن میں کسی وقت آ سکتے ہیں. اچھا تو یہ جو اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا کردار ہے انہوں نے ایک ریسنٹلی انٹرویو دیا ہے ان سے سوال کیا گیا کہ الیکشنز ہوتا دیکھ رہے تو ان کا میں نہیں دیکھ رہا 24 جنوری میں الیکشنز ہوتا دیکھتے. اور دوسری جانب عدالتوں میں ان کے کردار کے حوالے سے کافی اہم بحث بھی چل رہی ہے جو کہ 2 نومبر کو کیس بھی لگا ہوا ہے کہ اگر صدر کی آئینی ذمہ داری ہے تو انہوں نے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی. دونوں جانب کوشچن کیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے صدر صاحب اس وقت کس شش و پنچ میں ہیں یا ان کو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کر رہا کہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی بہت بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جو ریاست کا سربراہ ہے ہم اسے کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. وہ کہتا ہے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی تو الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ میں امریکی سفیر سے ملنا پسند کرتا ہوں تم سے نہیں. وہ جب انتخاب کے لیے خط لکھتے ہیں تو اس خط کا جواب کوئی پازیٹیو نہیں دیتا. تو ان تمام حالات میں سپریم کورٹ تو میں کیا کہوں انہیں نہیں نظر آ رہا کہ صدر کو کیا کر کے رکھ دیے انہوں نے. وہ ایک 20 گریڈ کا افسر یہ کیسے کہہ سکتا ہے ریاست کے سربراہ کو کہ میں نے تم سے نہیں ملنا میں نے امریکی سفیر سے ملنا ہے. تو صدر جو ہے انہوں نے ایک بڑا باریک پتہ کھیلا کہ مجھے نظر نہیں آ رہے تاکہ اس کے جواب میں رد عمل میں آئے کہ نہیں انتخابات ہوں گے. وہ دراصل میک شیور کر رہے ہیں یہ بیان دے کے کہ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کہے کہ غلط ہے. الیکشن کمیشن نے کہہ بھی دیا کہ نہیں الیکشنز ہوں گے. ہاں وہ یہی چاہ رہے تھے کہ اس بات کے جواب میں رد عمل یہ آئے اور وہ کامیابی سے انہوں نے کر لیا. یہ ایک اچھی ان کی اسٹریٹجی ہے. لیکن ان کا یہ جملہ کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس میں مخالف سیاسی نظریے والا چاہے وہ 70 سال کا آدمی ہو پرویز الہی کی طرح یا کوئی ہو اس کو جیل ملے گی اور جو دوسرے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی بلے بلے ہوگی. ٹھیک ناظرین سیاست پہ تو بات ہوتی رہے گی کچھ بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 4th پلر ڈیجیٹل امریکہ کے فورم سے آپ دیکھ رہے ہیں آج کے پروگرام کو اور کچھ بات کر لیتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے. رانا صاحب فلسطین اور اسرائیل کا مستقبل کیا ہے؟ کوئی جنگ بندی کیوں نہیں ابھی تک کروا سکا سیز فائر نہیں ہو سکا؟ سلامتی کونسل میں قرارداد تو منظور ہو گئی ہے اب اس پہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا اور اس میں امریکہ کا کردار بہت اہم ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے اور امریکہ چاہے تو اسرائیل میں بھی اور اس فلسطین میں بھی امن قائم ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بڑی تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور کل کا چین کا بیان کہ اگر ایران کے خلاف کچھ ہوا تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. روس بھی یہ اعلان کر چکا ہے. تو دنیا ایک بار پھر 2 حصوں میں تقسیم ہے اور وہ پراکسی جنگ جو ہے مختلف ممالک میں جاری ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک دفعہ فلسطین کا فیصلہ ہو جائے 2 آزاد ریاستوں کی شکل میں ہو جائے. اسرائیل نے اس حماس کے حملے کی آڑ میں پورا فلسطین تباہ کر کے رکھ دیا اور کئی دہائیاں چاہیے ہیں فلسطین کی بحالی کے لیے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ جو زندگیاں بچ گئی ہیں انہیں بچانے کے لیے کوئی ایک ہمیں ایسا لاہ عمل کو اور دنیا کو اپنانا پڑے گا جس سے یہ جو خون کی ہولی وہاں کھیلی جا رہی ہے وہ رک سکے. اس میں امریکہ کا اور برطانیہ کا رول بڑا اہم ہے. اگر امریکہ اور برطانیہ چاہیں تو آج وہاں جنگ بندی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے سارانہ صاحب، جاتے جاتے پاکستان کے ورلڈ کپ کے حوالے سے کرکٹ پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج آئی سی سی کی پریس کا ریلیز آئی ہے کہ پاکستان نے جو آخری آؤٹ تھا وہ ٹھیک تھا لیکن امپائر نے نہیں دیا اور ریویو میں بھی غلط فیصلہ ہوا، تو ہائے حضور پشیما کا پشیما ہونا کہ ہم تو ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے نا تمہارے یہ آئی سی سی ایکچولی انڈیا کی لے پالک بچی ہے اور انڈیا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. دیکھنا اتنا بڑا کھلواڑ ہوا کہ اس نے 100 کرنا تھا کوہلی نے، تو امپائر نے وائڈ بال نہیں دیا تاکہ وہ کوہلی 100 کر سکے. پھر اسی میچ میں ایک بال پہ جس پہ پاکستانی کھلاڑی آؤٹ ہوا وہ 9 بال تھا، امپائر نے نہیں دیا. پاکستان کے 3 بال جو وائڈ نہیں تھے وہ وائڈ دے دیے، ان کے جو 3 وائڈ تھے وہ نہیں دیے. تو یہ انڈیا کی منوپلی ہے اور یہ زر خرید غلام ہیں سارے اور اس کے آگے سر جھکاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اگر آپ کرکٹ میں سیاست اسی طرح رکھیں گے تو پاکستان کی کرکٹ کا حال بھی ہاکی جیسا ہوگا جو آج کہیں پہ بھی وجود نہیں رکھتی. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو نسیم شاہ تھا اس کو اس لیے سزا دی گئی کہ اس نے عمران خان کے ساتھ تصویر اپنی ایک شیئر کر دی تھی. تو اگر آپ نے اپنی پسند ناپسند کے ساتھ کھیلوں کو لے کے چلنا ہے تو پھر پاکستان کا حال وہی ہوگا جو اس ورلڈ کپ میں. بہت شکریہ سارانہ صاحب. ناظرین آج کے پروگرام یہ ہے پاکستان سے دیجیے گا اجازت. مزید باخبر رہنے کے لیے اور مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 4th پلر ڈیجیٹل امریکہ.